नाजरीन आदाब। ईद उल फित्र के मौके पर मैं फरमान ज़ियाई और दूरदर्शन की पूरी टीम की जानिब से आप ईद की मुबारकबाद कबूल कीजिए। नाजरीन, आज हम बात करेंगे ईद उल फित्र क्या है, क्यों मनाई जाती है। नाजरीन, इसलिए हमने आज हमारे स्टूडियो में मदऊ किया है मोहतरम डॉक्टर मुफ्ती इरफान कासमी साहब को, जो एजुकेशन सोसाइटी आब हयात चलाते हैं और आप उसके बानी भी हैं। दूसरे हैं माज खां साहब मुफ्ती, जो शेर काजी भी हैं और ये भी एजुकेशन सोसाइटी चलाते हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं कि ईद उल फित्र क्या है और क्या नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम क़िरात के लिए, जैसा कि ज़ाब्ता है, हम इरफान साहब से गुजारिश करेंगे कि वो आज क़िरात से शुरुआत करें हमारी ईद की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मा तज़क्का वज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह इरफान साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत क़िरात हमारे नाज़रीन को सुनाई। आइए अब हम चलते हैं माज़ खान साहब की तरफ। खान साहब, हम सबसे पहले, क्योंकि ईद की मुबारकबाद तो आप देंगे ही, ये ईद उल फित्र में सदक़े फ़ित्र क्या है, ये किस तरह अदा किया जाता है और इसकी शरई हैसियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फरमान साहब आपको और आपकी पूरी टीम को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया। और आपका शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि आपने हम लोगों को मदऊ किया ईद की मुनासिबत से कुछ गुफ्तगू करने के लिए। जी हाँ। आपने सवाल पूछा है सदक़तुल फ़ित्र का। जी हाँ, सदक़तुल फ़ित्र। सदक़तुल फ़ित्र ये इसकी दो वजह हैं। पहली वजह तो ये है माज़ खान साहब, जी हाँ, पहली वजह तो ये है कि ये क्योंकि दुनिया के अंदर इंसान इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। जी जी। अल्लाह ने किसी को माल दिया है, दौलत दी है, सरवत दी है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं। जी हाँ। अब ये ईद का मौका ऐसा है, खुशी का मौका है। जी जी। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ये चाहता है कि इस खुशी के मौके पर जिस तरीक़े से अहले सरवत अपने माल दौलत की वजह से ईद मनाएंगे, बेशक, तो अल्लाह के वो बंदे जिनको अल्लाह ने मसलहत की वजह से माल नहीं दिया है, वो बंदे भी शरीक हो सकें। तो इसलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मालदारों पर सदक़तुल फ़ित्र वाजिब किया है कि तुम जिस तरीक़े से हमारा शुक्र अदा करोगे, ईद पर खुशियाँ मनाओगे और सिवैयाँ खाओगे और ईदगाह जाओगे अच्छे कपड़े पहनकर, नए कपड़े पहनकर, नए लिबास पहनकर, अपने बच्चों को साथ लेकर जाओगे, तो तुम उस मौके पर अपने वो नादार भाई जो आपके एक सोसाइटी में, आपके मुआशरे के अंदर रहते हैं, वो उनको वो देखकर कहीं अफसरदा ना हो, वो गमज़दा ना हो, मायूस ना हो कि ये एक खुशी के मौके पर हमारे पास ईद की तैयारियों के पैसे नहीं हैं और ज़रूरियात पूरी करने के पैसे नहीं हैं। इसलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ये सदक़तुल फ़ित्र वाजिब किया है। और दूसरी वजह यह है कि अल इंसान मुरक्कबुम मिनल ख़ताई वन निस्यान, कि इंसान जो है वो गुनाहों का पुतला है। बेशक, जाने अनजाने में उससे गुनाह सरजद हो जाते हैं। बेशक। और रमज़ानुल मुबारक जैसा महीना अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अता फरमाया था कि जिसके अंदर अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत हो, अल्लाह के नाफरमानियाँ बिल्कुल ना हो, लेकिन इंसानी फितरत की वजह से कुछ गुनाह ऐसे हो जाते हैं, तो उसकी तलाफ़ी के लिए ये सदक़तुल फ़ित्र उसकी तलाफ़ी हो जाए। तो ये दो वजूहात के बिना पर सदक़तुल फ़ित्र अल्लाह अज़्ज़ व जल ने वाजिब फरमाया। जी जी। ये सदक़े फ़ित्र जैसा आपने बता रहे हैं कि ये देना है, तो ये कब दिया जाता है और एक फ़र्द पर कितना तय किया गया है? देखिए, असल तो ये है कि जब उनको खुशियों में शरीक करना है जी, तो रमज़ानुल मुबारक में पहले से ही उनको दे दिया जाए ताकि वो अपनी तैयारियां कर सकें, ईद से पहले अपनी तैयारियां कर सकें। रमज़ानुल मुबारक में ही दे दिया जाए। और अगर किसी वजह से नहीं दे पाए तो ईदगाह जाने से पहले ईद की नमाज पढ़ने से पहले वो अदा कर दें अपना। जी जी।
اور صدقۃ الفطر جو واجب ہے وہ 1 کلو 633 گرام گندم گیہوں یا اس کی جو قیمت ہے اس مقدار کے اعتبار سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے، اور پھر اس کے بعد کھجور ہے، اور پھر اس کے بعد کشمش ہے، انسان اپنی استطاعت کے مطابق، کسی کی استطاعت ہے کہ وہ گیہوں سے دینا چاہے تو 50 روپے ہماری شہر قاضی صاحب نے متعین کی ہے، اور اگر کوئی جو سے دینا چاہے تو وہ اس کی 150 روپے اس زمانے میں 2024 کے اندر، اور اگر کوئی کھجور سے دینا چاہتا ہے تو وہ 525 روپے فی نفر، اور اگر کوئی کشمش سے دینا چاہتا ہے تو 840 پر پرسن وہ اپنا صدقۃ الفطر اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں اور ماتحتوں کی طرف سبھی کی طرف سے دیا جائے گا۔ عرفان صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا، کیونکہ عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، آپ یہ بتائیے کہ عید منائی کیوں جاتی ہے اور اس کا شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی عید کی، عید الفطر کیوں منائی جاتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایسے اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اس ناتیز کو دعوت دی، اور اسی طریقے سے ہم تمام ناظرین اور پوری ملت کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر کے آئے ہیں، وہ دین جو ہمارا اسلام ہے، آفاقی مذہب ہے، اور ہر ملت کے اندر تہوار منائے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے موقع ایک طرح سے انسان رہتا ہے تو ایک اوب سا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ خوشیوں کے لمحات آئیں، لیکن دیگر مذاہب کے اندر جو خوشیوں کے لمحات ہیں تو وہ لمحات کسی پرسن کی پیدائش پر یا ان چیزوں پر رکھی جاتی ہے کہ بھائی یہ خوشی جو ہے ہم جو ہے فلاں کی پیدائش پر رکھ رہے ہیں، ہم نے رکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اسلام کے اندر یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا پیدرم بود اس سے کوئی مطلب نہیں، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، سوال ہم سے ہونا سوال ہے، ہمارا عمل ہے۔ تو ہمارے یہاں جو ہے ایک بڑے عمل کے بعد جو ہے ایک عید الفطر خوشی کا اور مبارک کا، اور ایک دوسرے سے مطلب کہ خوشی کو بانٹنے کا موقع دیا۔ ایک تو یہ رکھا کہ پورے سال کے اندر ایک بار ایک عبادت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ حج کا موقع ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے ہم لوگ یہاں قربانی ادا کرتے ہیں اور عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک انسان ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے، اس ایک رب کو جس نے اس نے بنایا ہے اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے، اس کے لیے مختلف قسم سے عبادت کرتے ہیں۔ اس میں ایک فاسٹنگ ہے، روزہ ہے، روزہ یہ پورے مہینے جو روزہ ہم رکھتے ہیں تو اس کے اندر جو روزہ رکھنے کے بعد جو ہے ایک عمل کرتے ہیں اور فرشتوں سے مشابہت ہو جاتی ہے، ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہم گندی چیزوں کو چھوڑ دیں، جھوٹ کو چھوڑ دیں، فریب کو چھوڑ دیں، اپنی چیزوں میں ملاوٹ نہ کریں۔ اسی طریقے سے جو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کھانا جائز ہے، پینا جائز ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جو ایک مہینہ یہ ٹریننگ جو کی ہے تو اس کے بعد جو ہے ایک خوشی کا موقع آتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا، اللہ کو راضی کر لیا، اپنے اندر جو ایک صفت جو ہے اللہ نے رکھی، دو چیزوں کا انسان مجموعہ ہے، ایک مجموعہ ہے انسان جو ہے روح کا اور ایک جسم کا۔ جسم تو ختم ہو جانا ہے، لیکن روح جو ہے، روح کو تقویت ملتے عبادت سے۔ ہم نے روزہ رکھا، تراویح پڑھی، ہم نے نمازیں پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، تو اس کی وجہ سے روح کو جو اسٹرانگ ہوا، مضبوط ہوا، روحانی قوت، اور روح ہی اصل ہے، جسم تو ختم ہو جانا ہے، تو روح کو تقویت کے لیے جو ہے ایک خوشی ہوئی کہ ہم نے یہ عبادت کر لیا، ہم نے روزہ رکھ لیا۔ اور خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو قوم میں دو لوگ نیروز اور مہراجان لوگ عبادت کیا کرتے تھے، عید منایا کرتے تھے، کہ کیا ہے؟ تو کہ ہمارا تہوار ہے۔ کہا کہ کیا اس سے بہتر دن تم کو نہیں میں بتاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے 2 دن اللہ نے مقرر کیے ہیں تہوار کے، یہ، اور اس کو عمل سے جوڑ دیا، کہ یہ نہیں، عمل سے جوڑ دیا، اس کو بھی حج سے جوڑا، اس کو بھی روزے سے جوڑا، کہ یہ 2 روز ہے اس کے اندر، اور تم پابند ہو، ایسے نہیں کہ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہو، اور اس کے اندر آپ یہ کرنا ہے کہ جوڑ دیا کہ 2 تہوار تم کو دیے گئے ہیں، ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور یہ نہیں کہ ایک بار یہ یہ لوٹ کے آ رہا ہے، عود کے معنی عید کے معنی لوٹ کے آنا ہے، ہر سال آپ نیکی کیجئے اور نیکی کرنے کے بعد جو ہے خوشی منائیے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو اور مسکینوں کو اس کے اندر یاد کیا کہ تاکہ جاؤ
اور ایک ہو جاؤ یہ پیغام کے اندر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید اس طریقے سے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں تھے مدینہ منورہ کے اندر. عید کا موقع ایک واقعہ میں آپ کو یاد دلاؤں. جی میں آپ سے سوال پر ضرور آؤں گا، لیکن کیونکہ عید کے بارے میں آپ نے بتا دیا، لیکن مان لیجئے جو کوئی روزہ، کیونکہ مان لیجئے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہیں، جن کی بس کی نہیں ہے، وہ روزہ رکھ نہیں سکتے، تو ان کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے؟ جو بیمار ہیں ہاں، اور بعد میں صحت ہو جا رہی ہے، ان کو اللہ صحت دے رہا ہے. لیکن اس مہینے میں تو اس میں تو صحت جب اس کو ہو جائے، بیمار ہے تو صحت ہو جائے تو پھر وہ روزہ کی قضا کرے. تو اس کا کوئی فدیہ وغیرہ یا اور فدیہ اس کے لیے رہی ہے، فدیہ اس کے لیے کہ ایک ایسا بوڑھا ہے اور اس کو جو ہے اب وہ مرنے کے قریب ہے، اس کو صحت کی امید نہیں کہ بعد میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے فدیہ وہی مقرر کیا گیا ہے. اچھا ورنہ روزہ رکھنا چاہیے. روزہ رکھنا چاہیے. جی اور جان بوجھ کر کے اگر روزہ توڑ دیتا ہے اس کے اندر تو وہ اس کے لیے تو 60 روزے لگاتار رکھنے ہیں. 60 روزے 60 روزے لگاتار، ایک دن بھی قضا نہیں کرنا. جی. اچھا سفر میں کیا حکم ہے کہ مان لیجئے کوئی یہاں سے باہر جا رہا ہے رمضان کے مہینے میں اور روزہ رکھے کہ نہیں رکھے، اگر رکھا ہے تو ٹھیک، نہیں رکھا تو کیا ہے؟ مسافر کے لیے روزہ نہیں ہے. اچھا، مسافر کے لیے روزہ نہیں ہے اگر وہ چاہ سکتا ہے، لیکن آج کل اے سی کا زمانہ ہے. اب اے سی میں ہم یہاں گاڑی سے گئے، اے سی گاڑی میں مطلب کہ چڑھے اور چڑھنے کے بعد جو شرعی سفر جو ہوتا ہے 77 کلومیٹر، ایسا مسافر ہے، مشقت کا یہ ہے، تو اس وقت جو ہے ان کے لیے روزہ جو ہے نہیں رکھنے کی رخصت دی گئی ہے. اچھا اسے بعد میں قضا بھی نہیں رکھنا؟ نہیں، بعد میں قضا رکھنا پڑے گا. جب وہ سفر سے مطلب کہ حاضر میں آئے گا تو اس کی جو قضا ہے بعد میں معاذ صاحب، یہ روزے کے معاملے میں آپ نے انہوں نے فرمایا، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں زکوٰۃ کے معاملے میں تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ زکوٰۃ کیا شرعی حیثیت ہے اور اسے کیسے کرنا؟ دیکھیں، اسلام جو ہے ایک فارمیلٹی والا مذہب نہیں ہے. اسلام ایک ریئلٹی والا مذہب ہے. اور اسلام جو ہے وہ انسان کے ایموشن سے نہیں کھیلتا. نہ خود ایموشنل ہے اور نہ کسی کے ایموشن سے کھیلتا ہے. جذبات سے کوئی جذبات، انفعالات، احساسات، اس سے کوئی تعلق، یہ چیزیں جو ہیں وقتی ہوتی ہیں. جی ہاں. اور اسلام جو ہے یہ حقائق پر منحصر ہے اور حقائق کو دوام ہوتا ہے. تو جتنے بھی اسلام کے اصول اور ضوابط جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کے اندر ہمارے پاس موجود ہیں. جی. تو قرآن اور حدیث میں اگر ہم غور کریں گے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ امت کے مالدار لوگوں پر فرض ہے. اچھا. اور وہ بھی فرض جب ہے کہ آپ کے پاس وہ متعین مقدار جیسے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم یا مال تجارت کہ آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، آپ کی شاپ ہے، کوئی آپ کا بیچنے کا سامان بھرا ہوا ہے، تو وہ اس مقدار کو پہنچ رہا ہے، 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچ رہا ہے، اور اب اس پر آپ کا پورا سال گزر گیا. جی ہاں، مدت طے کی گئی، پورا 1 سال مدت ہے، وہ گزر گیا. اب 2.5% ہے. جی. ہم یہ نہیں کہ دوسرے جیسے ہمارے ملک میں ہی اور دوسرے ملکوں میں ٹیکس وغیرہ ہوتے ہیں، ہم نے ایک مرتبہ دے دیا پھر سے دینا ہے ہمیں. ہم شاپ میں کوئی چیز خریدنے گئے، ہم نے ابھی پرچیز کیا اور ابھی ہم نے ٹیکس دیا، کسی پر 8%، کسی پر 12%، جو بھی ضابطہ ہے تو ہمیں فالو کرنا ہے. اور پھر ہم دوبارہ پھر جائیں گے تو آپ کو پھر سے دینا پڑے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ صاحب ہم ابھی تو دے کر گئے تھے. لیکن اسلام نے جو یہ زکوٰۃ جو رکھی ہے وہ سال گزرنے پر ہے اور آپ کی ضروریات پر نہیں، آپ کی سیونگ پر ہے. آپ نے جو چیزیں استعمال کر لی، آپ نے جو چیزیں پہن لی، آپ نے جو چیزیں کھا لی، آپ نے جو چیزیں خرچ کر دی، اس سے اسلام کو، شریعت کو کوئی سروکار نہیں ہے. آپ کے پاس سیونگ اتنی ہے کہ وہ آپ کے پاس پورا سال گزر گیا. اب آپ کے اوپر یہ ہے کہ اب آپ اس کے 2.5%، 1 لاکھ روپے پر 2,500 روپے آپ زکوٰۃ ادا کیجیے. جی. اچھا، زکوٰۃ میں مان لیجئے کہ سال بھر اس کے پاس مال نہیں رہا اور زیورات، جیسے خواتین تو زیورات رکھتی ہیں، تو زیورات پہ آپ نے 7.5 تولہ بتا ہی دیا ہے سونا. مان لیجئے انہوں نے کوئی جائیداد خرید کے رکھی ہے اور وہ لاتعداد قیمت کی ان کے پاس ہے، تو کیا ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ دیکھیے، جیسے میں نے ابھی کہا آپ سیونگ کے اوپر ہے. اچھا. آپ نے ایک مکان خریدا ہے، جی ہاں، آپ اس میں رہ رہے ہیں، آپ کا کروڑوں کا مکان ہے. جی ہاں. سروکار نہیں، آپ کی ضرورت کا ہے، آپ کے استعمال کا ہے، آپ کے کوئی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں،
آپ کا 1 کروڑ کا مکان آپ کا ہے, آپ اس میں رہ رہے ہیں, لیکن ایک مکان دوسرا ہے. اب وہ بھی اس میں آپ کی نیت دیکھی جائے گی, آیا وہ بزنس کے لیے ہے ہاں یا کرائے سے دینے کے لیے ہے. اب کرائے سے دینے کے لیے تب بھی اس مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا اس کا جو کرایہ آئے گا اور وہ سیو ہوگا آپ کے پاس, اچھا وہ کرایہ آ رہا ہے اور آپ خرچ کر رہے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. وہ کرایہ آ رہا ہے اور وہ سیو ہو رہا ہے تو پھر وہ آپ تمام آپ کے جو زیورات ہیں اور چاندی ہے اور پیسے ہیں سب کو انکلوڈ کیا جائے گا, اس پر زکوٰۃ دی کیا جائے گا, پھر اس پر زکوٰۃ ہے. جی اور ایک چیز اور مسئلہ اس کی وضاحت میں یہ کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا اس پر زکوٰۃ ہے, اس سے کم اگر سونا ہے تو اس پر 5 زکوٰۃ تولہ یا 4-6 تولہ. جی. تو اس کی وضاحت یہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اصل جو متعین کی ہے وہ 52.5 تولہ چاندی ہے یا اس کی قیمت ہے. اب 1 تولہ سونا جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی سے جو ہے وہ مزید ہے, زیادہ میں آتا ہے. جی ہاں جی ہاں. تو اگر آپ کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے تو وہ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہو رہا ہے, اتنی مقدار آپ کی زیادہ ہو رہی ہے, تو اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گی. کیا بات ہے. اور اگر آپ کے پاس 2 گرام انگوٹھی ہے 2 گرام کی, اور پائزیب ہے آپ کی 2 گرام کی, اور کچھ کیش ہے, کچھ مال تجارت ہے, یہ تھوڑا تھوڑا ایک نصاب کو پہنچ جائے, یا تو 4 چیزیں یا 2 چیزیں یا 3 چیزیں یا 1 چیزیں, یہ نصاب کو پہنچ جائے 52.5 تولہ چاندی, تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اچھا, یہ آپ نے بہت وضاحت سے بتایا اور ہمارے ناظرین سن بھی رہے ہیں اس کو اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے. یہ جو زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے یہ کن لوگوں کو دی جاتی ہے, اس کا مستحق کون ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کس تک پہنچ رہی ہے. کسی کو دے دی تو اس پہ شرعی حیثیت کیا بتائی گئی ہے کہ کن لوگوں کو دیا جائے؟ دیکھیے, اصل تو یہ ہے کہ اپنے عزیز و رشتہ دار جو ہیں جی, ان کے حالات جو ہیں مطلب اپنے گھر کے, اپنے سگے بہن بھائی کے علاوہ رشتہ دار نہیں, سگے بہن بھائی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگرچہ وہ اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. جی, لیکن باپ بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, بیٹا باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. یہ جو نسلاً جو چلتے ہیں, پوتا دادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, جی جی, دادا پوتے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. یہ نسلی جو رشتے ہیں یہ اس اعتبار سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی. اگر سگے بھائی ہیں, سگی بہنیں ہیں, وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن اس کے مستحق ہونے کی کیا شرعی حیثیت بتائی گئی ہے؟ اس کی یہ کہ آپ کے پاس یہ جو نصاب جو ہے جن پر زکوٰۃ فرض ہے, وہ نصاب اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. آپ زکوٰۃ یعنی آپ پر فاقے ہیں, بیوائیں ہیں, یتیم بچے ہیں, اور مدارس ہیں, مدارس میں جو ہے یتیم بچے پڑھتے ہیں, غریب مسکین بچے پڑھتے ہیں. اس میں 2 فائدے ہیں آپ کے مدارس میں دینے میں. ایک تو یہ کہ وہاں مستحق تک پہنچے گا, اور دوسرا یہ کہ وہ جو دین کی نشر و اشاعت کے اندر لگے ہوئے ہیں تو اس میں ان کا حصہ لگے گا, تو آپ کو دوہرا اجر ملے گا. اور پھر یہ کہ جن کے حالات آپ کو بخوبی واقف ہیں, جن کے حالات سے, اس میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے, آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. آج مان لیجئے جیسے کہ کوئی بھی شخص ہے وہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر پاتا, اتنا پیسہ نہیں آتا اس کے پاس, تو وہ زکوٰۃ کا مستحق مانا جائے. جی 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 جی. ایک ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے خواہشات. نہیں, خواہشات الگ چیز ہے. جی ہاں, ضرورت اگر انسان پوری نہیں کر پا رہا, کھانے پینے کے مسئلے ہیں, پہننے اوڑھنے کے مسئلے ہیں, تو وہ اگر انسان معاشرے میں, اپنے سوسائٹی میں, اپنے محلے میں دکھ جاتا ہے, ایسے لوگ بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں, بہت سے بچے اسکول کی فیس نہیں بھر پاتے, تو ان میں زکوٰۃ دے دیں. بہت سی بچیاں ہماری ایسی ہیں جو شادی کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں, ہم ان کی شادی کا انتظام کروا دیں, ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جی جی ہاں. اس میں ایک اور خاص بات ہے ناظرین کہ یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے ہم کسی بھی انسان کو دے سکتے ہیں, کیونکہ ضروری نہیں ہے کوئی ایک کمیونٹی ہو. یہ صحیح ہے نا مولانا؟ ایک تو صدقات واجبہ ہیں, 2 طریقے سے زکوٰۃ دی جاتی ہے. نہیں, جو ہم خرچ کرتے ہیں,
انفاق جو کرتے ہیں دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک صدقات واجبہ ہیں اور ایک صدقات نافلہ ہیں۔ صدقات واجبہ میں یہ زکوٰۃ آ گئی اور صدقۃ الفطر آ گئے، یہ تو ہم مسلمان ہی کو دیں گے۔ اچھا اور صدقات نافلہ جو ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جی، وہ ان لمیٹیڈ ہے، وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی بھی کاسٹ کا ہو، کوئی بھی مذہب کا ہو، وہ ضرورت مند انسان ہے، ہونا چاہیے بس۔ انسان ہیں آپ، تو آپ صدقات نافلہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جی جی صدقات واجبہ کی لمٹ ہے، جیسے صدقۃ الفطر کی ایک لمٹ ہے 50 روپے، 150 روپے، اور زکوٰۃ کی 2.5% ایک لمٹ ہے۔ تو لمیٹیڈ جو مال ہے وہ ہم اپنوں کو دیں گے، اور انلیمیٹڈ مال آپ دیکھیے، یعنی اسلام دیکھیے کیا خوبصورتی ہے، خوبصورتی ہے اس کے اندر۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے جو لمیٹیڈ اپنے لیے رکھا اور انلیمیٹڈ ہم نے جو ہے وہ بنی انوگ سب کے لیے سب کے لیے کر دیا کہ انلیمیٹڈ ہم آپ کو دیں گے۔ ہاں جی 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 عرفان صاحب، کیونکہ رمضان کا بہت ہی خوبصورت اور مبارک مہینہ ہمارے بیچ سے رخصت ہوا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگ عید تو مناتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ برکت والا مہینہ ہمارے سے بدع ہو گیا ہے، تو اس پر کیا حکم ہے؟ یہ خوشی کا بھی ہے اور کیا غم کا بھی اس میں کوئی عنصر ہے؟ غم کا تو کوئی عنصر نہیں ہے اپنے جی یہاں۔ جی جی خوشی کا ہی عنصر ہے کہ اللہ نے عبادت کے لیے یہ کیا ہے وہ، اور ہر وہ غم کا لمحہ وہ ہے جس میں اس نے مولا کو، اپنے رب کو راضی نہیں کیا، وہ غم کے لمحات ہیں۔ ٹھیک ہے، اور غم کے لمحات وہی ہے کہ جس میں ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا۔ اس میں تو ہم نے روزہ رکھا ہے اور تراویح پڑھی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، تو ہم کو تو خوشی ہونا چاہیے اس میں۔ لیکن وہ برکت والا مہینہ جا رہا ہے، اس کا تھوڑا سا افسوس ہونا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں، اس میں افسوس کی کرنے کی کوئی بات چلیے نہیں۔ بہت خوبصورت۔ اچھا، یہ عید منائی جو جاتی ہے، یہ صدقہ فطر آپ بھی تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے کہ عید کی نماز سے پہلے دیا جاتا ہے یا بعد میں، یا کیا حکم ہے؟ یہ صدقۃ الفطر جو ہے عید سے پہلے ادا کر دے۔ اصل تو ہوتا ہے کہ حساب آپ کریں کہ جب جس دن عید ہوتی ہے اور صبح صادق سے پہلے، کہ اس وقت نصاب اس کا ہوتا ہے۔ جیسے زکوٰۃ کے اندر یہ ہے کہ آپ کو سال پورا ہونا ضروری ہے، اور وہ جو ہے آپ اس کے اندر ایک صاحب نصاب جو ہے ضروریات کا سامان اس میں نہیں جوڑا جائے۔ لیکن صدقۃ الفطر میں فرق یہ ہے کہ آپ کا سال ہونا ضروری نہیں ہے۔ جی جی، جیسے قربانی میں مال کا سال ہونا ضروری نہیں ہے، اس وقت اگر آپ مالک ہیں ان دنوں کے اندر، 3 دنوں کے اندر قربانی کے موقع سے، اسی طریقے اس دن آپ دیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے تو ضروریات آپ غریبوں کو، جو آپ کے پڑوسیوں کو ہے، جو روزانہ کما نہیں پا رہا ہے اور اتنے اس کے پاس نہیں ہے جو صاحب نصاب ہو، جیسا کہ حضرت مولانا نے فرمایا کہ یہ جو ہے قریباً یہ سونے کے بارے میں جو کہا کہ 7.5 کم ہے تو دی جائے، 87 گرام جو ہے سونا ہے، چاندی کی 612 گرام 33 ملی گرام کی چاندی کی مالیت جس کے پاس ہے اس کو، اور اس سے نیچے جو لوگ ہیں نہیں کما رہے ہیں، دیہاری روزانہ وہ جا رہے ہیں 400-500 روپیہ کما رہے ہیں، لیکن اس کا اخراجات ختم ہو جا رہے ہیں، اب اس کو ضرورت ہے، تو اس خوشی کے اندر یہ ہے کہ ان کو بھی مطلب کہ ہم شامل کریں۔ ماں صاحب، جاتے جاتے کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، تو آپ ہمارے ناظرین کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے عید کے موقع پر مختصرتا؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خوشی کا موقع ہے، جی جی، خوشی کے موقع پر ہم ایک دوسرے کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں، اور اپنے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے اور اپنے ملک اور ملت کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اپنی خوشیوں میں ان کو بھی شامل کریں، اور ان کو بھی اپنے گھروں پر بلائیں اور ان کو بتائیں کہ ہماری عید یہ پیغام دیتی ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرنا، بھائی چارگی اور اخوت، ہمدردی، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ ہم سکھاتے ہیں، ہمارا مذہب سکھاتا ہے۔ تو آئیے ہم لوگ بھی مل کر عید منائیں، تمام لوگ اور ملک و ملت کے لیے ترقی کے لیے دعائیں کریں۔ جی جی، بہت بہت شکریہ مولانا ماز صاحب، مولانا عرفان صاحب، آپ کا آپ ہمارے بیچ تشریف لائے اور آپ نے عید الفطر پر بہت خوبصورت اپنی تحریر کی۔ ناظرین، اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔